बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब से भारत को पाकिस्तान के हाथों कन्वेंशनल वॉर में जो जिल्लत आमिज़ शिकस्त हुई है, उस वक्त से अब तक जो दुनिया ने नोटिस किया है वो ये कि हर महाज पर भारत को जो वो सुबकी हो रही है। चाहे वो कोई भी फोरम हो, अगर सिफारती तौर पे देखा जाए एससीओ हो, क्वाड हो या ब्रिक्स हो, वहाँ पर जो सिफारती धचका भारत को लगा है वो उसे संभल नहीं पा रहा है। भारत का जितना नुकसान हो चुका है, स्पेशली जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें जितनी फौजी हलाकतें हुई हैं उससे शदीद दबाव जो है, फौजी दबाव वहाँ पर महसूस किया जाता है। भारत एक तरफ तो इन हलाकतों पर पर्दा डाल रहा है, मगर फिर उन्हीं पायलट्स और अफसरान को जो है वो एजाज़ात देकर जो है उनको नवाज भी रहा है। भारतीय डिटेरेंस का जो बुत है वो पाश पाश हो चुका है और दिफाई ताकत का खोखलापन भी साबित हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो है नए दौर का आगाज हो चुका है। दुनिया ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और ख़ास तौर पर जो फील्ड मार्शल हैं उनकी उनकी बेहतरीन हिकमत अमली को, बेहतरीन स्ट्रैटेजिक को जो है वो एक्नॉलेज किया है। सदर ट्रंप ने हाल ही में जो प्रोटोकॉल दिया फील्ड मार्शल को, वो तारीख में देखने में नहीं आया और उनकी इज्जत और तकरीम में जितना इजाफा हुआ है, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हुआ है। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री ने एनडीयू इस्लामाबाद का दौरा किया और नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले जो मुसल्लह अफवाज जो ग्रेजुएट हुए थे, उनसे उन्होंने नहायत अहमियत का हामिल एक खिताब भी किया है। उन्होंने कहा है कि मुश्किल हालात में चैलेंजेस से निपटने के लिए जो मेंटली और प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग है और जो इंस्टीट्यूशनल जो एक एक्सपर्टीज़ होती है, उसका हर जो एक अफसर है, जो एक फ़ौजी है, उस पे उसको उसकी अहमियत का एहसास होना चाहिए। साथ साथ सिविल मिलिट्री जो हारमनी है उसको फ़रोग देने की भी बहुत ज़रूरत है। उन्होंने बुनियामिन मरसूस की जो कामयाब ऑपरेशन था उस हवाले से भी, और जो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी है और भारत के कौन कौन से फ्लॉज हैं उस पर भी उन्होंने बात की। बड़ी अहमियत का हामिल है। तमाम चीज़ों को उन्होंने दुनिया भर में जो एक उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी की फील्ड मार्शल ने, उसको ले लें या फिर हमारी सिविल हुकूमत ने जो डिप्लोमेसी की है उसमें जिस तरह भारत को एक्सपोज किया गया है वो सबके सामने है। फील्ड मार्शल का जो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक मैसेज और जो स्टेटमेंट है वो कितना क्लियर और अनएम्बिगुअस है, इस पर बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद समरे सालिक साहब, दिफाई तजियाकार हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली, दिफाई तजियाकार मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करना चाहूँगी। समरे साहब, मतलब जिस तरह हमने देखा है कि फील्ड मार्शल ने सिर्फ पाकिस्तान के दिफा में जो है वो जंग का नज़रिया पेश नहीं किया, बल्कि एक चीज़ क्लियर कर दी दुनिया को कि किस तरह से जो है वो अज़्म और जो सलाहियत है उसको बरोकार लाकर जो जंग जीती जाती है। दुनिया इसको कितना एक्नॉलेज कर रही है? थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। देखें, अभी मई के महीने में हमारा जो मक्कार और शातिर दुश्मन है, जिसने हमेशा हमें बुरी नज़र से देखा, उसकी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान में डिवीजन करे, पाकिस्तान में जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट करे। और लेकिन अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ कि मेरली 3 से 4 घंटों में हमारा जो दुश्मन है वो नॉकआउट हो चुका था और वो ज़मीन पर था। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कामयाबी ये जो हमें अल्लाह ताला ने नसीब की, इसमें बहुत बड़ी वजह है कि जो हिकमत अमली थी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप की, और इसके अलावा जैसे कौम में, अवाम में एक यकजहती और यूनिटी आई, जिसकी वजह से हमने अपने जो दुश्मन है उसके दांत खट्टे किए। इसके बाद आपने ख़ुद अपने ओपनिंग रिमार्क्स पे कहा कि इंडिया को हर जगह पे एम्बैरसमेंट हो रही है, चाहे वो ब्रिक्स है, चाहे वो एससीओ है, चाहे वो क्वाड है, हर जगह पे इंडिया को एम्बैरसमेंट हो रही है। और इंडिया का जो नैरेटिव था वो बहुत बुरी तरीके से उसको नाकामी हुई है। और उसके कन्वर्सली पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो दुनिया में नुमायाँ तरीके से उभरी है, और दुनिया जो है वो उनको रिकग्नाइज़ कर रही है कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क होते हुए इसने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे एक्ट किया है, कोई अननेसेसरी एग्रेशन नहीं की, बहुत मेजर रिस्पांस दिया है और ऐसा रिस्पांस दिया है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है। गजनफर साहब, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है कौमी सलामती और स्ट्रेटेजिक रिसर्च में हाईली एजुकेटेड इंस्टीट्यूशंस है, फील्ड मार्शल का खिताब जो ग्रेजुएट हुए हैं अफसरान, उनके लिए कितनी अहमियत का हामिल है और क्या मैसेज उन्होंने कन्वे किया है? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ तक तो खिताब की बात कर रही हैं और जो उनका ग्रेजुएट से जो उनका वो तो साफ जाहिर है एनडीयू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का ऐसा अदारा है जहाँ पे मुख्तलिफ औकात में, बल्कि जब ये कोर्स चल रहा होता है
تو اس کے مختلف سٹیجز پہ ان کے جو پینلز ہوتے ہیں ان کو وہ تھیسس دیے جاتے ہیں یا وہ چیزیں ان کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے جس کے اوپر وہ اسٹڈی کرتے ہیں. ایسے پرابلم جو پاکستان کو اسٹریٹجک لیول پہ جو ہے وہ میئر کرنے ہوتے ہیں، اس میں صرف آرمی یا نیوی یا ایئر فورس سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ تینوں سروسز کا آفسر یہ کورس کرتے ہیں، بلکہ اس کے اندر سویلین آفسرز جو ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. گریڈ 21 کے جو آفسرز ہوتے ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو ایک نیشنل لیول پہ جو ایک تھیسس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، ایک نیریٹو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اس کی یہاں پہ نیشنل گریجویٹس کو جو وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی ذمہ داری دیتی ہے. اور پھر ایک پالیسی پیپر ہوتا ہے جو کورس کے اینڈ پہ پریزنٹ ہوتا ہے، اور عموماً اس کو حکومتیں اس کی گائیڈ لائنز کو اڈاپٹ بھی کرتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں دنیا کو پتہ ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فورن آفسرز ہوتے ہیں، فورن ملٹریز کے آفسرز ہوتے ہیں جو کورس کے لیے آئے ہوتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے پاکستان کے سٹانس کی اس تمام چیز پہ جو آپ نے بنیان المرسور اور آپریشن سندور کے حساب سے ذکر کیا، تو پاکستان کے اندر میں اور آپ یا اپنا آرمی چیف یا نیوی چیف یا ایئر فورس چیف تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور وہ صاف ظاہر ہے وہ اب اپنا دنیا کے سامنے اس کی جو حقائق ہے وہ اویلیبل بھی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل دفاعی ادارے یا وہ انسٹیٹیوشنز یا وہ تھنک ٹینکس جو عموماً ڈیفنس کے اوپر جو ہے کامنٹ کرتے ہیں، ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فورسز، کمپیریٹو فورسز کا انالیسس جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اگر آپ ان کو سنیں تو وہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ متفقہ طور پہ کہی جا رہی ہے کہ یہ جو پاکستان نے جو آپریشن کیا ہے، جو ایئر فورس نے آپریشن کیا یا پاکستان نے اس ساتھ اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو ایئر فورس کے آپریشن کے ساتھ جو ڈو ٹیل کیا ہے، یہ جو چیز ہے اور جو آپ نے 12 گھنٹوں کے اندر یا 8 گھنٹوں کے اندر جو کامیابی حاصل کی ہے، اس کو بہت ساری ملٹریز میں ایز اے کیس اسٹڈی پڑھایا جائے گا. خاص طور پہ جو ایئر فورس کا آپریشن ہے، جو انہوں نے ایک ملٹی ڈومین آپریشن جس طرح کیا ہے، تو وہ آنے والے دنوں میں اس چیز کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ دنیا کے بہت سارے وار کالجز میں، ڈیفنس کالجز میں، اسٹاف کالجز میں اس کو پڑھایا جائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہی، یہ پاکستانی، یہ دنیا کہہ رہی ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے اخبار اٹھا کے پڑھ لیجئے، وہاں پہ جو کچھ انہوں نے جو کچھ انالیسس، جو کچھ تجزیہ پیش کیا ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کے آپریشن کو اور انڈیا نے جو پاکستان کے سویلین ٹارگٹ پہ حملہ کیا تھا اس کو ایک بڑے ڈیٹیل میں اس کا تجزیہ کر کے یہ کہا کہ پاکستان نے وہ اہداف حاصل کیے ہیں جو انڈیا جو ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے انڈیا اپنے آپ کو امریکہ کے لیول پہ سمجھنے لگا تھا. جب وہ کہتے تھے ہم بہت بڑے ہیں تو انڈیا سے سمجھ آتا ہے جس طرح امریکہ بڑی طاقت ہے، وہ شاید اس ریجن میں وہ بڑی طاقت ہے، اور وہ پاکستان کو ہر جگہ آپ کو پتہ ہے بدنام کرتے نظر آتے تھے. تو پاکستان نے ان تمام چیزوں کا جواب اس 8 گھنٹے کے اندر دے دیا. اور وہ تمام، اب دیکھیے چھوٹی بات تو نہیں ہے جب آپ بیاس میں جا کے برہموس کی سائٹ کو ہٹ کرتے ہیں جو اتنا پرائیڈ میزائل ہے انڈیا کا، یا آپ S-400 کو ہٹ کرتے ہیں جو رشین پرائیڈ بھی ہے، اور اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں، تو اس کے بعد آگے اور کیا چیز رہ جاتی ہے. اور رفیل جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے نریندر مودی نے لاسٹ دفعہ جب پاکستان نے ان کا ابھی نندن کو پکڑا تھا تو اس نے یہی کہا تھا نا کہ ہمارے پاس رفیل ہوتے تو ہم تو پتہ نہیں پاکستان میں کیا کرتے. اب تو ان کے پاس رفیل تھے بھی، تو پھر بتائیے پاکستان نے کیا کیا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آج کے ایڈریس میں بڑے بریف انداز میں نہ صرف ان گریجویٹس کو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ایڈورسری کو جو انڈیا ہے ان کو بھی کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے اندر سے جو ابھی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم ایک اور جنگ کریں گے اور سندور ختم نہیں ہوا، تو سندور تو ختم ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہم اس کے اوپر سندور سے آگے ایک سٹیپ ہوتا ہے، پھر وہی کرنے پہ آپ دوبارہ آئیں گے تو پھر وہ کرنے پہ مجبور ہوں گے. ٹھیک ہے. سمریر صاحب بڑی بہترین بات کی کہ اب جو کامیابی پاکستان کو ملی ہے اس کو ایز اے کیس اسٹڈی جو ہے وہ پڑھایا جائے گا، لیکن یہ بھی پڑھانا چاہیے کہ اس جنگ میں جتنا بھارت نے جھوٹا بیانیہ بنایا ہے، جتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے، اس کو بھی جو ہے نا جرنلزم میں خاص طور پہ، کیونکہ جس طرح سے گودی میڈیا نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا اور وہ پھر سارا جو ہے نا وہ خود ہی ایکسپوز ہوتے چلے گئے، وہ کتنی بڑی سبکی ہے ایسے وقت میں جب خطے کے ممالک بھارت کی جارحانہ اور ہندوتوا جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں. دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا جو ہے وہ امبولڈنٹ تھا، اس کا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یو ایس کے ساتھ اس کی وجہ سے، اور ہماری جو ولنریبلٹی تھی ان کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے ایک بہت بڑا ایک
انیشیٹو لیا اور اس کا یہ خیال تھا کہ وہ بہت ایزیلی پاکستان کو ڈیفیٹ کر دے گا. لیکن آپ یقین کریں کہ جس طریقے کی یہ جنگ ہوئی ہے, جیسے غزنفر صاحب نے کہا ہے کہ یہ دنیا بھی ان سبجیکٹس کو پڑھے گی. جو ایئر وارفیئر کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ ہیز بین ری ریٹن, اور اس کے بعد مطلب شاید ہی کوئی ایسی جنگ ہوگی جس میں کہ چند گھنٹوں میں ایک اگریسر جو کہ ایک بہت اپنے اولڈ پلے بک کے مطابق اس نے پاکستان کے اوپر چڑھائی کی, ایک دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کی جو اس سے بہت چھوٹا تھا, اور ودن 3 to 4 hours وہ جو اگریسر تھا وہ ناکڈ آؤٹ تھا اور زمین پہ پڑا ہوا تھا. اور اس کے بعد اس کی جو کمزوریاں تھیں اور زیادہ ایکسینچویٹ ہوئیں, اور اس نے پھر کلیمر شروع کیا اور یہ دنیا سے مدد مانگنا شروع کی کہ میری جان خلاصی کروائیں. اس کے علاوہ میں یہاں پہ آپ کو ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو NDU کورس ہے جس کے اوپر کہ فیلڈ مارشل صاحب نے آج ایڈریس کیا, اس کے مین 3 سیگمنٹس ہیں. ایک ہے ملٹری آفیسرز جنہوں نے, اور یہ پینیکل کورس ہے, اس کے بعد اور کوئی آرمی میں کورس نہیں ہوتا, جنہوں نے آگے لیڈرشپ میں فردر آگے پروموٹ ہونا ہے, ان کا یہ فائنل کورس ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہوتے ہیں ہمارے سول آفیشلس لائک ہمارے بیوروکریٹ, اینڈ فائنلی 23 سے 24 ملکوں کے فارن آفیسرز ہوتے ہیں. تو ان کو مطلب وارفیئر کو پڑھنے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے, اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو فرسٹ ہینڈ سننے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے. تو یہ جو فیلڈ مارشل کا ایڈریس تھا ڈیفینیٹلی انہوں نے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لی فیلڈ مارشل سے خود, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت ایجوکیٹنگ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہمارے فرینڈلی کنٹری کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ اس سے گین کیا ہوگا کہ کیسے یہ پاکستان نے اپنی ایک بہتر حکمت عملی سے ایک بڑے دشمن کو جو ہے نا وہ ناک آؤٹ کیا. ٹھیک ہے غضنفر صاحب, عاصم منیر صاحب نے بڑی بہترین ایک بات کی بھارت کے حوالے سے بھی. ایک تو یہ کہ اللاجیکل جو ایکسپلینیشن بھارت کی طرف سے آتے رہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ان کی آپریشنل تیاری تھی اور جو اسٹریٹجک دور اندیشی کی وہ بہت لیکنگ تھی اس میں. آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کی جو گیدڑ بھپکیاں رہی ہیں ہمیں نظر آئی ہیں, مطلب دعوے تو بہت تھے لیکن صرف یہ گیدڑ بھپکیاں تھی, اب دنیا پہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, سپوز میں دفاعی جو صلاحیتیں ان کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ فرانس کو بڑا کنسرن ہے رافیل کے حوالے سے, ایک طرف وہ چین کو بھی کہہ رہا ہے, لیکن جس طرح سے ان کے پاس صلاحیت نہیں تھی, ان کے پاس پائلٹس نہیں تھے, ان کا ایئر فورس بھارت کا بڑا ہی خراب نظر آ گیا, تو یہ کتنا ڈیمیج کرے گا بھارت کے دفاع کو؟ بات یہ کہ بھارت نے, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ نریندر مودی کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی اگر آپ تقریریں سنیں اس آپریشن سندور سے پہلے مختلف جگہوں پہ, یا ان کے جو ڈیفنس کے جو بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, انالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی آپ بات چیت سنیں تو وہ اپنے آپ کو اس خطے کے اندر امریکہ کے برابر کی طاقت تصور کر رہا تھا. کہتا ہم بڑے بڑے کام کریں گے, بڑے بڑے اسٹیڈیم بنائیں گے, بڑی بڑی سڑکیں بنائیں گے, ہم پاکستان سے بہت آگے نکل رہے ہیں, پاکستان کو IMF مدد نہیں دے رہا, پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے, پاکستان کی ملٹری ٹھیک نہیں ہے. یہ تمام چیزیں آپ اگر اس تھوڑی سے ماضی میں جائیں گے اس سے ایک ساتھ تو آپ کو نظر آ جائیں گی. وہ اپنی اسٹرینتھ کو بلڈ کر رہا تھا, یا اس لیے کہ وہ پچھلے اپنا 20 سال سے وہ اس نے 10 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ فوج جو ہے وہ کشمیر کے اندر لگی ہے, اور وہ کشمیریوں سے لڑ رہا ہے. وہ کشمیریوں سے لڑ کے ان کے اوپر ظلم ڈھا کے وہ اپنی اسٹرینتھ کو سمجھتا, شاید اس نے بہت بڑی آرمی جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے, لیکن درمیان میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں جہاں پہ ان کی ویکنس اس سے 2018 میں بڑی کھل کے سامنے آ گئی تھی. اگر آپ یاد ہو, اگر آپ پاکستان کا رسپانس نکال بھی دیں جو پاکستان نے دیا تھا بالا کوٹ کے بعد, انہوں نے آپ کو یاد ہوگا اپنے ہی میزائل سے اسی دن اپنا ایک ہیلی کاپٹر گرا دیا تھا. سری نگر سے وہاں میزائل فائر ہوا تھا, سری نگر بیس سے اس ہیلی کاپٹر نے ٹیک آف کیا, اس میں 14 ایئر فورس کے اہلکار تھے. تو وہاں سے آپ اندازہ لگا لیے کہ کنفیوژن اور پروفیشنلزم کا حال وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا. اب جہاں تک ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے فوج میں کہ آپ اپنے دشمن کو اپنے سے ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج دیں, اپنے سے زیادہ بہتر گین کریں تو آپ اپنے سے زیادہ بہتر سمجھے تو آپ اپنا رسپانس جنریٹ کر سکیں گے. آج اگر آپ جو کچھ ہم نے ان کی ایئر فورس کے ساتھ کیا, وہ جو کچھ ہے اس میں اگر آپ وہاں پہ عقل رکھنے والے انٹلیکچوئلز کو سنیں اور جو لوگ وارفیئر کو سمجھتے ہیں ان کو سنیں, تو وہ ایک لفظ بڑا کنسسٹنٹلی استعمال کر رہے ہیں, اور وہ لفظ ہے ملٹی ڈومین آپریشن.
اور اس میں ملٹی ڈومین آپریشنز کے اندر جو ایئر مارشل اورنگزیب نے لفظ استعمال کیا تھا، اس ملٹی ڈومین آپریشن میں صرف ایئر پار یا ملٹری پار کا ذکر نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑی الیکٹرو میگنیٹک اور الیکٹرانک ویو ہے جس کو پاکستان نے استعمال کیا جیمنگ کے لیے بھی، مس گائیڈنس کے لیے بھی، فالس ٹارگٹ جنریشن کے لیے بھی۔ اب وہ جو چیزیں ہیں وہاں پہ وہ چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا، اور وہ چیزیں وہ جو آپ 6th جنریشن یا 5th جنریشن یا آگے کی سینچری میں آنے والے دنوں میں دیکھتی ہے، جبکہ جنگ صرف اسٹینڈ آف ویپن سے ہوگی اور اس کے ذریعے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو کمبائن کیا جائے گا، بہت ساری ٹیکنالوجیز کو کمبائن کیا جائے گا، سیٹلائٹ امیجریز کو آج اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا میں آج سب سے بڑا 5 سیٹلائٹ ہے جو دنیا میں آج کل لانچ ہوئے اس میں جو باقی کے علاوہ جو چائنیز سیٹلائٹ ہے بیڈو جو ہے اس کے اندر فردر 45 سیٹلائٹ، تو وہ آج دنیا میں سب سے بڑا، سب سے ایفیشینٹ اور سب سے بہتر سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کاؤنٹ کے پاکستان نے وہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی استعمال کی، انڈین جو ہے رشین سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، تو ہم نے وہ جو آپریشنز تھے اس کے اندر ہم نے پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی نے جس طرح انڈین آرمی کو ایکسپوز کیا، وہ خود ہی ان کے تھنکرز بتا رہے ہیں اور وہی ان کی ویکنس ہے جس کو وہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ڈب ٹول نہیں کر سکے تھے، اور پاکستان نے ان کو کر کے ان چیزوں کو اپنے ساتھ ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سمریش صاحب، ہم بات تو کر رہے ہیں کہ بھارتی ڈیٹرنس کا جو بت ہے وہ پاش ہو چکا ہے، دفاعی صلاحیت، یعنی اتنا ہیوی بجٹ انڈین ڈیفنس کا ہے، اتنی بڑی فورس ہے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ صلاحیتیں نہیں رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ آپریشن سندور کے اندر جو فوجی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں بھی ان کی جو فوج ہے اس میں شدید اندرونی دباؤ بھی ہے، ایک طرف تو وہ بتا نہیں رہے کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، دوسری طرف وہ اپنے افسران کو، اپنے پائلٹس کو جو ہے وہ اعزازات سے نواز رہے ہیں، یعنی مودی سرکار اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا ہندو مائنڈ سیٹ کا۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ بہت شاطر اور مکار ہوتا ہے، بغل میں چھری اور منہ سے رام رام، یہ تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ دونوں کا اگر موازنہ کریں پاکستان اور انڈیا کا، چاہے آرمی لیول پہ کر لیں چاہے نیشنل لیول پہ کر لیں، تو آپ کو نظر آیا کہ ایک طرف ایروگینس تھی، ایک طرف ہٹ درمی، اور آج نہیں بلکہ بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ بات چیت نہیں کرنی، پاکستان سے کھیل نہیں کھیلنے، پاکستان کے کبوتروں پہ بھی شک کرنا ہے کہ شاید وہ ہماری جب وہ جاسوسی کرنے آ گئے ہیں۔ دوسری طرف جب وہ ٹھہراؤ تھا، میچورٹی تھی، اور ایک رسپانسبل سٹیٹ والا رول تھا، اور ایک پراپر حکمت عملی تھی۔ انڈیا جیسے بریگیڈیئر غضنفر نے کہا کہ وہ بڑے عرصے سے، ہم جب ینگ آفیسرز تھے آرمی میں تب سے ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ ایمولیٹ کرنا چاہتا ہے یو ایس کو، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بہت بڑے بڑے کلیم کرتا ہے، شائننگ انڈیا، تھرائیونگ انڈیا، ویئر ایز آن گراؤنڈ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا کیا حال ہوا ہے۔ تو یہ انہوں نے واٹ وی سے ان اسٹریٹجی کہ ڈونٹ بائٹ مور دین واٹ یو کین چو، تو انہوں نے اسی طریقے سے کیا ہے کہ بہت بڑا ایک انڈرٹیکنگ لے لی، ناٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان والی سائڈ کے اوپر بہتر لیڈرشپ تھی، بہتر حکمت عملی تھی، ٹھہراؤ تھا، اور ایک پلان کے تحت اس کو ایک جواب دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے، ہم نے انہیں ہر ڈومین میں انہیں بیٹ کیا ہے، چاہے وہ نیریٹو کی ڈومین تھی، چاہے وہ ملٹری آپریشنز کی ڈومین تھی، چاہے وہ آئی ٹی کی ڈومین تھی، اور میں کہنا چاہوں گا کہ 4 ان کے ایسے عوامل تھے جو ان کے فخر کا باعث تھے۔ ایک رافیل، وہ بھی ہم نے گرا دیا پہلے گھنٹے میں، دوسرا S-400 وہ بھی ہم نے شوٹ ڈاؤن کیے، تیسرا تھا آئی ٹی کہ وہ سائبر میں بہت آگے ہیں، اس پہ بھی ہم نے انہیں بیٹ کیا، اور چوتھا میں سمجھتا ہوں کہ نیریٹو وارفیئر میں بھی ہم نے برے طریقے سے بیٹ کیا ہے، چاہے وہ جنگ کے دوران تھا چاہے وہ جنگ کے بعد تھا۔ ٹھیک ہے غضنفر صاحب، ایک تو بھارت کے اپنے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جنونیت ہے، مائنورٹیز کے ساتھ ان کا کیسا سلوک ہے، اور یہ جو RSS ہے اور جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس نے تو بھارت کے اپنے اندر جو ہے وہ بہت انسیکیورٹی پیدا کر دی ہے، لیکن بھارت جو ہے ابھی بھی باز نہیں آ رہا، دوسرے ملکوں کے معاملات میں انٹروین کرنا جو ہے وہ جو ہے اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ اب جو چین کے حوالے سے جو ان کے دلائی لامہ سے متعلق حالیہ بیان ہے اس پر چین نے سخت رد عمل دیا، چینی سفیر نے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس کو لکھ لیجئے گا ایک رائڈر کلاس کے طور پہ، کہ بھارت اپنی گندی حرکتوں سے، اپنی نیچ حرکتوں سے، اپنی ذلیل حرکتوں سے اور الزام تراشی سے باز نہیں آئے، یہ ان کی نیچر ہے۔
یہ چانکیا کا جو اس کو چانکیا جس کو فالو کرتے ہیں، جس کی ایک مثال جنرل صاحب نے دی کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، تو اس کے اور بھی 11 اصول ہیں کہ سامنے اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اپنے دوست کے اگینسٹ بھی، تو سامنے سے اسے ہاتھ دلاؤ اور پیچھے سے اس کو چھرا مار دیے، تو وہ پڑھاتا ہے نا۔ تو اب یہ جو اصول، یہ جو چانکیا کی جو فلسفی ہے اور ریاست کے مطابق اور گورنمنٹ میکنگ کے مطابق اور گورنمنٹ رننگ کے متعلق جو پالیسی ہے، اس میں تو جھوٹ، فریب، دھوکہ، نفاق، اپنا ہپوکریسی، ہر چیز جو ہے وہ اس کو گورنمنٹ میکنگ میں جو ہے یا اسٹیٹ رننگ میں الاؤ کرتا ہے، اور یہ اسی کے پاس۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں پہ رول ہے آر ایس ایس کا، اور آر ایس ایس آج تو نہیں، وہ تو 1928 میں آپ کو پتہ ہے میسولینی اور ہٹلر کو دیکھ کے بنائی گئی تھی، اور جب وہ بنائی گئی تھی اور اس کی جو ہیجور نے جو پہلی کتاب اس کی لکھی تھی، اس کے اوپر اس کے پری فیس میں اس نے لکھ دیا تھا کہ جی بھارت کے اندر صرف ہندو رہیں گے، باقی جو باقیتیں ان کو ہندوازم میں کنورٹ کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو ہم بھی کل دیں۔ یہ تو اس نے اس کی کتاب کے شروع میں لکھ دیا، اسی لیے اس کی ہپوکریسی کی دیکھیں بھارت کی جو کریشن ہے نا، وہی دہشت گردی کے اوپر ہوئی، اس لیے کہ بھارت نے اپنی پاکستان انڈیا بننے کے بعد 1 مہینے بعد انہوں نے اس شخص کو جس کو وہ باپ کہتے ہیں، جو پیس ایکٹیوسٹ تھا اور واقعی امن کے لیے کام کرتا تھا، جس کو وہ باپو کہتے ہیں، جس کی تصویر ہر دفتر میں لگائی ہوتی ہے، گاندھی، اس کو گولی مار دی تھی پوائنٹ بلینک رینج میں۔ اس کو گولی مارنے والا کون تھا؟ آر ایس ایس کا پریچک تھا۔ آر ایس ایس کون سی ہے؟ دہشت گرد تنظیم ہے، جس کو 3 دفعہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بین کیا تھا اور 3 دفعہ اس کو انڈین کی گورنمنٹ نے بین کیا۔ اور آر ایس ایس کی جو فلسفی ہے، جو ان کی آپ کو پتا ہے کہ 12,500 شاخاز ہیں، وہاں پہ وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ وہ صرف پاکستان سے نفرت پڑھاتے ہیں۔ پھر آر ایس ایس کا اور وی ایچ پی کا جو آپس میں نیکسس چل رہا ہے، وشو ہندو پریشد کا، ان کے بھی کوئی اپنا 2,500 کے پاس عقیدات ہیں جن کو اسکول کہتے ہیں، جہاں وہ پاکستان نفرت پڑھاتے ہیں۔ جب وہ اوتھ لیتے ہیں تو ڈنڈا لے کے اوتھ لیتے ہیں، وہ ہٹلر کی طرح انہیں وہ پہنے ہوتے ہیں، نکر پہنے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا کہ ہم پاکستان کو یہ نہ کریں تو ہم جو ہے وہ بھارتی۔ تو جس ملک کی بنیاد اس چیز پہ ہوگی، جہاں پہ رہنے والوں کو ملک دنیا سے نفرت سکھائی جا رہی ہوگی، جہاں مار پیٹ کے طریقے بتائے جا رہے ہوں گے، جہاں ظلم اور بربریت کی جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس ملک سے آپ، اور وہ پارٹی پاور میں بھی ہوگی، یعنی وہ پارٹی رول بھی، چلے ایک بات ہے پڑھا رہا ہے کوئی، وہ رول نہیں کر رہا، وہ پارٹی رولنگ پارٹی، اور اسی پارٹی کا جو ایک شخص ہے وہ پرائم منسٹر بھی ہوگا، اسی پارٹی کا ایک شخص اپنا ڈیفنس منسٹر ہوگا، اسی دہشت گرد پارٹی کا ایک شخص جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہوگا، اسی پارٹی کا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ ان کے نیریٹو کو لیڈ کر رہا ہوگا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے اس قسم کی کمپوزیشن میں آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بہتر تعلقات رکھیں گے اپنے ہمسایوں سے؟ تو وہ نہیں رکھ سکتے، یہ ان کے ذہن کی مجبوری ہے۔ وہ سوچتے ہی دہشت گردی ہے، وہ پیتے ہی دہشت گردی ہے، وہ کھاتے ہی مذہبی نفرت ان کے بلیف کا حصہ ہے، جس کے مذہبی نفرت اور مذہبی منافقت اور مذہبی ایکسٹریمزم جن کے مذہب کا حصہ بنا لیا ہو اور اس کو پولیٹکس کے اندر ڈال دیا ہو، وہ تو کبھی عقل کی بات تو کبھی نہیں کرے گا، وہ تو اسی قسم کی نفرتوں کی بات کرے گا اور خطے کا امن تباہ و برباد کرے گا۔ یہ خطہ جو دنیا کا سب سے غریب خطہ ہے۔ بھارت تو اپنی مکاری سے باز نہیں آئے گا، لیکن برکس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو سفارتی دھچکا لگا، اس سے پہلے ایس سی او اور پھر دوسرا بھی ہمیں کوارڈ میں بھی نظر آیا تھا کہ یہ اس کو سفارتی تنہائی ملی تھی۔ ساتھ ساتھ ایف اے ٹی ایف میں بھی بھارت کی کوشش ناکام رہی تھی۔ یعنی ہم پاکستان جو ہے وہ ویسے تو تیار ہے، آج فیلڈ مارشل صاحب نے بھی خطاب کے دوران یہ بات کی ہے کہ ہم ہر طرح کی جارحانہ اقدام کا جو ہے وہ جواب دیں گے، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب دنیا جو ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار پہلگام واقعے کے حوالے سے بات کرتا ہے اور دنیا اس کو، مطلب آج دیکھیں نا، چین اور روس کے صدر وہاں پہ موجود نہیں تھے، انہوں نے بھارت کی بات بھی نہیں سنی ہے۔ اب بھارت سفارتی طور پہ تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پاس کتنا اچھا موقع ہے کہ دنیا کو مزید یہ باور کرائے کہ بھارت صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ خطے کے لیے جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ عائشہ میں 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ 9/11 جس کے بعد کے جو جینون فریڈم سٹرگلز تھی وہ بھی ٹیررزم میں لمپ ہو گئیں، تو 2 ممالک جن کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اسرائیل اور انڈیا، انہوں نے اپنے اوپوننٹس کو ٹیررزم کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ بیشنگ شروع کر دی، پاکستان کی اور ایران کی۔ انڈیا پاکستان کی کر رہا تھا اور اسرائیل ایران کی کر رہا تھا۔ اب مطلب یہ اتنے عرصہ گزرنے کے بعد ان کا یہ جو نیریٹو ہے وہ بہت بری طریقے سے ناکام ہوا ہے، اسرائیل کا بھی اور انڈیا کا بھی۔
दूसरा मैं आपसे ये जिक्र करना चाहूँगा, दुनिया भी बदल रही है और ये खिता भी बदल रहा है। जो साउथ एशिया जिसमें 8 से 9 ममालिक हैं, यहाँ पे जो है वो ये लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक। मोस्ट एम्पावर्ड, गुर्बत यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। और उसकी बेसिक वजह इंडिया है, क्योंकि इंडिया जो है, इसके बारे में रियाज खोखर साहब हमारे एम्बेसडर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा था कि इंडिया बड़ा है लेकिन इंडिया ग्रेट नहीं है। इसके अलावा एक राजेव शिकरी है, इंडियन एम्बेसडर, एक्स डिप्लोमेट, उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ कॉन्डिसेंडिंग, ओवरबेयरिंग एंड ओवर बुरिश टुवर्ड्स इट्स नेबर्स। तो इंडिया के अपने तमाम हमसायों के साथ जो है वो मसाइल रहे हैं। जैसे वगैरह गजनफर ने जिक्र किया चांकिया का, चांकिया कुटेलिया, तो एक टर्म यूज़ होती है कुटेलियन डिक्टम। उसमें ये कहा जाता है कि जब एक जाइंट हो और उसके इर्द गिर्द छोटे मुल्क हों, तो ये उसी तरह की हालत होती है कि जहाँ पे बड़ी मछली छोटे मछलियों को खा जाती है। जैसे मैंने कहा कि अभी खिता बदल रहा है, तो आप देखेंगे जो इंडियन सेंट्रिक साउथ एशिया था, वहाँ पे गुर्बत थी, वहाँ पे लड़ाइयाँ थीं, वेयर एज चाइनीज़ सेंट्रिक साउथ एशिया जो कि आगे फ्यूचर में मर्ज हो रहा है, वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। आप आजकल देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और चाइना एक नई कोलिशन बनाने के पे बातचीत कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि इंडिया को फर्दर आइसोलेट करेगी। ठीक है, और यकीनन पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो किरदार है वो सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। रही बात भारत की, तो मार्का हक एक ऐसा मार्का था जो भारत की याददाश्त में हमेशा जिंदा रहेगा। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम में ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। और जमहूरी निज़ाम की बात करें तो वहाँ पर अपोजिशन जमातों का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि वो हुकूमत वक्त को आवाम की फलाह और बहबूद के लिए एक प्रेशर बिल्ड करते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव किस्म की जो है वो इक़दाम उठाएं जो आवाम की भलाई के लिए हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हम नज़र देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो हैं वो ऐवान में हमें इस तरह के जो रवैये हैं उनके वो नज़र नहीं आते हैं, बल्कि गैर पार्लिमानी अल्फाजों का इस्तेमाल, हुल्लड़बाजी और ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं, जिस पर सवाल यही उठाया जा रहा है कि क्या जो असम्बली की कार्रवाई है उसमें रुकावट डालना जो है वो हलफ की खिलाफ वर्जी है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में इस वक्त मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद है उज़मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपसे आरिफ साहब सवाल ये बनता है कि अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो आइन की पासदारी का हलफ उठाते हैं और फिर उसी की खिलाफ वर्जी करते हुए आपके जो पार्टी है वो नज़र आती है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नज़र आती है। क्या ऐवान जहाँ ये रूल्स बनते हैं वहाँ हुल्लड़बाजी करना और अब्यूज़ या स्लंग लैंग्वेज यूज़ करना, आप समझते हैं कि ये ऐवान इस मतलब एक तकद्दुस है यहाँ पर, उसकी पामाली की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। असल में मुक़द्दस ऐवान जिसको हम कहते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या सूबाई असम्बलीज़ हो, इसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं जो अपने ओथ के ज़रिए ये साबित करते हैं कि वो इस मुल्क इस कौम की खिदमत करने के लिए आए और अपने अवाम की हकीकी जो तर्जमानी है, उनके जो अवाम के ख़यालात, उनके हकीकी तर्जमानी वहाँ करने आते हैं। अगर उनकी राह में रुकावट डाली जाए, अगर वहाँ उनको वो रोल जो आइन ने उनको दिया है, जो कि एक अपोजिशन का रोल होता है, वो अदा न करने दिया जाए, तो प्रोटेस्ट एक जमहूरियत का हुस्न है। एहतजाज करना पार्लिमानी जमहूरियत का लाजमी हिस्सा है और कोई भी पार्लियामेंट, चाहे वो एहतजाज हुल्लड़बाजी हो या माँ बहन की गालियाँ हो। नहीं जी, देखें उसमें यह है कि अगर आप गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो आपका वहाँ से क्विक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। वो लफ्ज़ आपकी पार्लिमान की जो वो कार्रवाई है उसमें शामिल नहीं होता। लेकिन वहाँ आपके लबों पे टेप नहीं लगाई जा सकती। आपको किसी सूरत ऐवान के अंदर कोई ताकत खामोश नहीं करा सकती। आपको आइन ने यह हक दिया है, ये इख्तियार दिया है कि वहाँ आप अपने ख्यालात की इज़हार करें और अवाम के तर्जुमानी करें, अवाम के जो जज्बात हैं उनकी वहाँ तर्जुमानी करें, डंडे के ज़ोर से
اور زور زبردستی سے عوامی نمائندوں کو نہ پہلے کبھی روکا گیا نہ آئندہ روکا جائے گا. تو اس قسم کی جو حکومت کی خواہشات ہیں یا جس قسم کا رویہ حکمرانوں کا, وہ میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمانی جمہوریت میں ایسا اپوزیشن کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور ہمارے معزز سپیکر ہمارے ساتھ ایم پی اے رہے ہیں, یہ 2013 سر آپ لوگ بھی منتخب نمائندے ہیں نا, تو ایوان کے تقدس کی پامالی میں وہی عرض رکھنا کروں, تو آپ لوگوں کا اولین فریضہ ہے. بلکہ چلیں عظما سے بھی ہم عظما, اب انہوں نے تو کہہ دیا عارف صاحب نے کہ یہ تو آئین اجازت دیتا ہے. میں نے ان سے سوال کیا کیا آئین ہلڑ بازی کی اجازت دیتا ہے, کیا آئین سلنگ لینگویج یا ابیوز لینگویج استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ تو پھر آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلی کی کارروائی میں رکاوٹ ڈال کر حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ لوگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میرے خیال میں یہ ان کو یہ ایم پی اے ہیں, ان ساروں کو ایک رولز آف پروسیجر کی ایک کتاب ہے جو کہ ہر ایم پی اے کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے پہلے دن. شاید یہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہلڑ بازی سے کہ یہ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. ایک کلاس روم بھی ہوتا ہے نا بچے کا, اس میں بھی ایک ڈسپلن اور ڈیکورم ہوتا ہے. اور یہ تو آپ کا سب سے زیادہ جو پریسٹیجیس ہاؤس ہے پارلیمنٹ جو ہے, اس میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا جو ہے وہ ایک قاعدے قانون کے مطابق ہوتا ہے, ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب یہ ان لوگوں کا میں کیا آپ کو حال بتاؤں کہ میں تو یہ کہتی ہوں اسپیکر صاحب نے ان کو سر پہ بٹھایا ہوا تھا. 65% ٹائم ان کو اسپیکر صاحب دیتے تھے, ہمیں نہیں دیتے تھے, لیکن ان کو وہ فیسیلیٹیٹ, آج تک ان کو کسی بھی چیز سے انہوں نے منع نہیں کیا. یہ بدماشی بھی کرتے تھے تب بھی ان کے پروڈکشن آرڈر آتے تھے. اب اس دن آپ سوچیں کہ یہ سی ایم صاحبہ جو سپیچ کر رہی ہے, انہوں نے اتنی گندی گندی گالیاں اور کتابیں اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں, پھر وہ ڈیسک کے اوپر چڑھ کے انہوں نے ساؤنڈ سسٹم تباہ کر دیا. یعنی کہ ہماری جو بجٹ سپیچز ہیں وہ بھی نہیں ہم دیکھ سکے کیونکہ سارا ساؤنڈ سسٹم انہوں نے تباہ کر دیا. ان کو کوئی غرض نہیں پبلک انٹرسٹ میں کہ ان کے کوئی ایشوز ہیں, حالانکہ یہ 100 سے زیادہ ہیں, بڑے ایک فعال اپوزیشن کا یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن ان کو ایک ان کا کام ہے کہ سارا دن وہ پلیکارڈ اٹھا کے یہ آتے ہیں, این آر او دے دو, این آر او دے دو, بانی کو ریلیز کر دو, بانی کو, اور کوئی کام ان کو نہیں. نہ سارے بیٹھ کے اپنے ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ ویڈیوز اڈیالہ جاتی ہیں, کیونکہ جو نہیں جا کے ویڈیو بنائے گا اور نہیں بھیجے گا اس کی شامت اعمال آ جائے گی. تو کسی کو وہ جو بانی صاحب ہیں وہ چین سے بیٹھنے دیتے نہیں ہیں. لیکن دیکھیں اس سے آپ جو اسپیکر صاحب ہیں وہ بہت جمہوریت پسند ہیں, لیکن انہوں نے ایک آرڈر اور ایک ڈسپلن بھی تو مینٹین کرنا ہے کہ نہیں. ہر ایک کے حقوق ہیں, جتنے بھی وہاں پہ معزز اراکین بیٹھے ہیں ان سب کے حقوق ہیں. اور آپ دیکھیں جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ جب سپیچ کر رہی ہیں تو آپ کم از کم یہ وہ ان کو تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ترقیاتی کام کر رہی ہیں. 100 سے زیادہ انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں پنجاب میں, اور وہ بلا تفریق ہر بڑے چھوٹے صوبے میں اس کا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کی حلقوں میں سڑکیں بن رہی ہیں. جی جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نصر اللہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. نصر اللہ صاحب, جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں ان کا ایک بڑا کنسٹرکٹیو کردار ہوتا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ارکان ہیں ان کا کچھ اس طرح کا کردار نظر آ رہا ہے, یا پھر جو غیر پارلیمانی رویہ ہے ان کا وہ ان کو مشکل میں ڈال دے گا؟ دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسپیکرز کی جو پاورز ہیں وہ جو اسمبلی پروسیڈنگ رولز ہیں اسمبلی کے وہ 15 اور 210 یہ تو وہ اس رکن اسمبلی کی رکنیت کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. پھر اسپیکرز کے پاس یہ بھی پاورز ہیں کہ وہ اگر کوئی مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے اسمبلی کی کارروائی روکنے کے لیے کچھ مار دھاڑ یا اس میں ہرڈل پیدا کر دے اور اسمبلی کو نہ چلنے دے, تو یہ غیر آئینی اقدام تصور کیا جاتا ہے. اور اسپیکر کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اس کے خلاف. سر وہ پوچھ رہے ہیں کون سی شک آئین کی, آئین کی کون سی کلاس ہے جو آپ یہ پنجاب اسمبلی پروسیڈنگ سے نہیں, آپ نے آئین کی بات کی ہے, آئین 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی وہ کلاس بتا دیں جس میں منتخب نمائندوں کو اسپیکر وہ نکال سکتا ہے. کلاس کون سی ہے اس کی؟ 62-63 کے علاوہ کوئی کلاس نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن کی. سر اسمبلی رول 210(3) کے تحت 26 اپوزیشن ارکان کو 15 اجلاسوں کے لیے معطل کرنے کا حکم جاری کیا ہے. یہ آئین کے تحت ہی کیا گیا ہے. اس میں آپ تھوڑا سا مکس کر رہے ہیں.
डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन, दीज आर द टू डिफरेंट सर थिंग्स। मुअत्तल किया है ना, मुअत्तल, वो तो अभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना। डिस्क्वालिफिकेशन 62, 63 के कई क्लास चलें में। बात मुकम्मल होने दें उनकी। जी जी नसरुल्लाह साहब। देखिए, मैं कहता हूँ जी, देखिए आइन के तहत असेंबली के रूल्स और प्रोसीडिंग रूल्स जो है वो बनाए जाते हैं, और 97 के इन प्रोसीडिंग्स के तहत स्पीकर के पास इख्तियारात हासिल हैं, तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये प्रोसीडिंग के सारे प्रोसीजर रूल्स हैं। वही क्लास में पूछ रहे हैं। मतलब सर ये शिक 15 और 210 एसर बता दिया ना आपको आरिफ साहब। ये रूल एंड प्रोसीजर्स है, वो आइन की बात कर रहे हैं। आइन की कौन सी क्लास है अगर जो मुझसे इसको आप जाती ऑथराइज है- करती है चलें डिस्क्वालिफिकेशन? आप जी जी नसरुल्लाह साहब। अगर आप मुझसे जाती राय लें जी। तो मैं आरिफ साहब की बात से शायद उनको सपोर्ट करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ चूंकि सियासत में इस हद तक लड़ाइयाँ झगड़े रहे हैं कि स्पीकर को इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि अराकानी असेंबली के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया जाए। लेकिन सर नसरुल्लाह साहब लेकिन आपको जो- याद होगा पनामा फैसले में भी स्पीकर को बाइख्तियार इन्हीं लोगों ने करार दिया था, ये पीटीआई वालों ने। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मैं अगर रुकने असेंबली के तौर पे स्पीकर को काम करने से रोक दूं, चीफ मिनिस्टर को असेंबली में दाखिल ना होने दूं, मैं असेंबली की कार्रवाई को मुअत्तल करवा दूं, मैं बेंच के ऊपर बैठ के वहां दंगा फसाद कर दूं, तो मुझे असेंबली की प्रोसीडिंग से निकालने के लिए स्पीकर के पास ये भी इख्तियार है कि वो उन्हें वहां से उठा के ये है कि ये हमें सियासी जमातों को समझना होगा और इनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि शायद लड़ाई इस हद तक नहीं जानी चाहिए, ना अपोजिशन की तरफ से ना हुकूमती बेंचों की तरफ से। और दूसरी बात जो अहम तरीन बात है वो ये है कि जब रूल्स आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है वो एक्शन लेते हैं तो उस पे हमें ठीक है आरिफ साहब, पार्लियामेंट के मेंबर हैं। ठीक है सर, आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है नसरुल्लाह साहब। आरिफ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों तनकीद कर रही है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की पार्टी है और गवर्नमेंट के जो भी ऐसे मामलात हैं जिसमें अवाम की तलफी होती है, अवाम पे जुल्म हो रहा है, उस पर आवाज़ उठाना तो बुनियादी फ़राइज़ है अपोजिशन का। हम तनकीद उन चीज़ों पे कर रहे हैं जिनके नहीं, हदूद और कयूद भी तो होती है। स्पीकर साहब यही तो कह रहे हैं पंजाब कयूद बिल्कुल, जो भी पार्लियामेंट में जाता है लाखों लोगों के वोट लेके जाता है, उसको पता होता है कि मेरी लिमिट्स क्या है और मैंने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक मैंने नहीं जाना। तो मैं जो प्रोसीडिंग देख रहा हूँ या जिस तरह SHO का किरदार स्पीकर साहब ने अदा किया, ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। स्पीकर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो मेंबरों के मामलात को बेहतर करने के लिए होता है। इसलिए वो तो स्पीकर साहब ने जो कुछ किया, पाकिस्तान की किसी भी प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो SHO बन जाए। ये एक स्वाई पार्लियामेंट का जो मेंबर है, चाहे वो किसी का भी है, सेनेट से लेके सूबाई असेंबली तक, स्वाई 62 और 63 के अलावा आप कोई किसी तरह भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते अनलेस के अदालत से कुछ सजा हो जाए, 62-63 में आ जाता है, या 62-63 की कोई वाज़ेह ऐसी वायलेशन हो जो अदालत में साबित हो। उस्मा साहबा, स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि गलत बयानी पर वजीर आजम नाइल हो सकते हैं, तो ऐवान को तमाशा बनाने वाले क्यों नहीं? सर इसको मैडम इसको जरा एलेबोरेट कर दीजिएगा, और बार बार जो बात करें कौन सी शिक आरिफ साहब जरा उसको भी बता दीजिएगा। देखिए बात सारी ये है कि मैं आपको अभी मेरे रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है मैं पढ़ के बता देती हूँ। कम से कम उसमें एक पूरा जो चैप्टर है वो मैडम, हमारे मुझसे आइन और रूल उस पे हमारे कोई भी बिहेवियर ज्यादा पे है नहीं जानता। कि हमने किस तरह से, आपने एहतजाज करना है आप जरूर करें, अपनी जगहों पे खड़े होके करें, आप जो भी एक डिसेंट तरीका है उसके साथ करें। लेकिन आप जिस तरह आपने कहा माँ बहन की गालियां और फिर उसके बाद किताबें फेंकना और दूसरे को बकायदा यानी कि उनको आप जख्मी करने के दर पे हैं, फिर उसके बाद आप पूरी अमलाक को आप डैमेज कर रहे हैं। ये टैक्स दहशतगर्दी के पर्चे करा दी, जैसे इतना महंगा साउंड सिस्टम वहां पे लगा हुआ है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। और आपको याद है वो जो डिप्टी स्पीकर के साथ इन्होंने किया था, उसके जाके ऊपर चढ़ाई कर दी थी, और प्रोफेसर के साथ जो हुआ था, ये इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है। लेकिन देखिए जो हमारे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने बहुत बुर्दबारी से काम लिया, इनको कई दफा मुतनब्बे किया, इनको कई दफा रूल्स पढ़ के सुनाए। उन्होंने कहा कि जी सार्जेंट ऑफ आर्म्स का मेरे पास एक ऑप्शन होता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं
کہ آپ معزز ممبران ہیں تو آپ ایک ڈیکورم مینٹین کریں. پڑھ کے انہوں نے 6 دفعہ ان کو وہ رول سنائے, سارا کچھ کیا, ان کے کان پہ جون تک نہیں رینگی. انہوں نے اتنی بدتمیزیاں کی ہیں, اتنے یعنی کہ آپ جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ گالی گلوچ سکھا رہے ہیں, آپ عورتوں کی بے عزتی کرنا, عورتوں کو گندی گندی گالیاں دینا, مارنا ایک دوسرے کو, چیزیں توڑ پھوڑ کرنی, یہ آپ قوم کو سکھا رہے ہیں. وہ آپ کو سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ مقصد ہے کہ یہ اب جسے کہتے ہیں نا کہ حد سے گزرنے والی بات ہو گئی تھی. بار بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود جب انہوں نے اس طرح سے کیا تو اسپیکر صاحب ڈیڈنٹ ہیو اے چوائس, اور وہ انہوں نے باقاعدہ ایک قانون کے اور آئین کے مطابق ریفرنس دائر کیا ہے. جسٹس کھوسا جو تھے انہوں نے پاناما کیس میں اسپیکر کو یہ پاور دی تھی کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو ایسی کوئی جنبے کی بات نہیں ہے. یہ اب بھگتے جو انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں, احتجاج ہم لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن ہم اس طرح سے کبھی آپ لوگ صرف بازو طور پر احتجاج ہم نے نہیں کیا کہ ہم کسی کی عزت کا خیال ہی نہ کریں اور ماں بہن کی گالیاں ہر ایک کو دے کھڑے ہو کے. تو ایسے نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا سب سے جو ہے آگسٹ ہاؤس ہے اور ایک اس کی پریسٹیج ہے, مقدس. یہ نصر اللہ صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا, یہ اسپیکر صاحب کو بلایا جائے گا, اسپیکر پنجاب کو, اور کوئی دونوں پارٹی بیٹھ کے بات چیت کرے گی؟ کیونکہ دیکھیں سر, مخالفین کو گالی دینے کے بجائے جو ہے وہ سیاسی طرز عمل کو اپنایا جائے, یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی بات سیاسی جماعتوں کو؟ دیکھیں میرے خیال میں اسپیکر جو ہے پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب نے آج بھی اس بات کو دہرایا ہے کہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے, بات چیت ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں اطراف سے حکومت کو اپوزیشن کو مل بیٹھنا چاہیے. میں بالکل اس بات کے کوئی قائل نہیں ہوں کہ ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, مقدمات بنا دیے جائیں, لیکن ان اراکین اسمبلی کو جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہیں یا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں, اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ جو آپ کے اسمبلی کے قوانین ہیں, آپ کے رولز ہیں, آپ کو عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے. اگر آپ گالی گلوچ کریں گے, گالم گلوچ کریں گے, آپ بینچ توڑیں گے, آپ سرکاری خزانے کی چیزیں توڑیں گے, تو آپ کیا میسج دیں گے؟ آپ اپنی ہی اسمبلی کو کمزور کر رہے ہیں, اپنی پارلیمنٹ کو کمزور کر رہے ہیں, اور سیاستدانوں سے زیادہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی ایک بات کو مسلسل دہراتی ہے کہ جی مسلم لیگ نواز نے اور میاں نواز شریف کے لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا. ساتھ پوری بات نہیں بتاتے, اختر رسول, طارق عزیز, میاں منیر احمد یہ ڈسکوالیفائی کر دیے گئے تھے صرف سپریم کورٹ کی جو بار لگی ہے ان کی بار, اس کے اوپر جو ہے صرف چڑھنے کی بنیاد پہ. یعنی سپریم کورٹ اپنے لیے اتنا اپنے آپ کو اپنا تحفظ کرتی ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے, کوئی ان کے گیٹ کے اوپر آپ پہ چڑھ جائے. لیکن ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے؟ آپ پارلیمنٹ میں جائیں, کتابیں ماریں, آئین کی کتابیں اٹھا کے پھینکیں, بجٹ اٹھا کے منہ پہ ماریں, اسپیکر کا آپ احترام ختم کر دیں, اپوزیشن لیڈر کا آپ احترام ختم کر دیں, گالیاں دیں ایک دوسرے کو, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ پارلیمنٹ کی سپرمیسی چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا, اور خاص طور پہ حکومت کا بڑا دل ہونا چاہیے, حکومت کو بڑا دل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو عارف صاحب, اب سوال یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کی اسپیکر پنجاب سے ملاقات پر آپ لوگ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ کیا مسئلہ نظر آیا آپ کو؟ دیکھو جی, جس طرح کا رویہ ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے, یہ ابھی ریزرو سیٹ پہ, تو ہمیں تو ان پہ قطعی اعتبار نہیں ہے, اور اس کا تو برملا ہماری ہر سطح پہ ہم اس کا اظہار کریں. بہرحال ہمیں اس سے کوئی زیادہ وہ بھی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, اٹ از اے پارٹ آف دا گیم, اور ہم جمہوریت کے لیے لڑتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہی پاکستان کے ادارے ہیں, انہوں نے ہی کام کرنا ہے, انہوں نے ہی چیزیں بہتر کرنی ہے. لیکن یہ زبان بندی کے قیمت پر نہیں ہو سکتا. ہمارے جو جمہوری رول ہمیں آئین نے دیا ہے وہ تو ہم ادا کریں گے. سر دیا تو ہے, لیکن اپوزیشن کے اور بھی بہت کردار ہیں, عوام کے لیے بھی ہے. کبھی آپ لوگوں نے عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ ہم ساری آواز ہی عوام کے لیے اٹھا رہے ہیں. اس ٹائم مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی تو سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے سر. ہماری اکانومی الحمدللہ اپنے اچھی ٹریک پر آ گئی ہے. جو آپ کے فارن پالیسیز ہیں, ہم ہر جگہ ہر موضوع پہ دنیا اکنالج کر رہی ہے اس کو, آواز اٹھا رہے ہیں. سفارتی طور پہ پاکستان اتنا بہترین کیس لڑا ہے بھارت کو شکست دینے کے بعد. میری بات سنیں, کسانوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس پہ ہم نے آواز اٹھائی. جمہوریت کے لیے
جمہوری رویے اپنانا ہوتے ہیں جو کہ ہم سب کے لیے ضروری ہیں. اگر پاکستان کو آگے لے کے جانے اس کے لیے جمہوریت ضروری ہے. اگر جمہوریت کو مضبوط کریں اس کے لیے جمہوری رویے ہونے چاہیے, لچک ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے, اور جمہوری اقدار کا ہمیں پاس کرنا چاہیے. اس کے بغیر آپ دوست دھاندلی سے جمہوریت نہیں قائم ہو سکتی. ٹھیک ہے. عظمیٰ صاحبہ, اسپیکر پنجاب اسمبلی کے مطابق آئین کا جو آرٹیکل 62-63 ہے اس کو جمہوریت کے خلاف استعمال کیا گیا, یعنی کہ کیا یہ سمجھا جائے کہ اب 62-63 کو مستقبل میں ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے. اگر پارلیمنٹ کے جتنے جو ایک کلیکٹیو وزڈم ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئین میں ترمیم چاہیے یا کہ امینڈمنٹ چاہیے اور آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے تو وہ آپ لا سکتے ہیں. آپ قانون نہیں, اصل میں ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ من پسند استعمال کیا گیا ہے نا 62-63 کا. من پسند دیکھیں, اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جب ان کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ واہ کرتے ہیں, یہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. وہ جو 25 ارکان جن کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا وہ غیر آئینی طور پہ ڈی سیٹ کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی. ٹھیک ہے, اب جب ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو یہ تبرے بھیجتے ہیں. یہ چیف الیکشن کمیشنر کو لانے والے جو تھے وہ بانی صاحب بھی تھے, ان کی آراء بھی بیچ میں شامل تھی. اب جب اپنے من پسند سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے تو واہ ہوتی ہے, جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ جناب ان کو پسند نہیں آتا, یہ رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہی حال الیکشن کا بھی ہے. جس حلقے میں جیتتے ہیں, جس صوبے میں جیتتے ہیں, وہاں فری اینڈ فیئر, صاف چلی, شفاف چلی, اور جہاں ہارتے ہیں وہاں پہ جناب دھاندلی شبرا ہو گیا اور یہ 47 ہو گیا. تو ان کا تو میں نہ مانو ختم ہی نہیں ہونا نا. آپ چاہے 100 دفعہ الیکشن کرا دیں یا 100 دفعہ کوئی ان کو کر دیں, ان کی من مانیاں جب تک پوری نہیں ہوں گی نا, انہوں نے کسی چیز, کیونکہ اب یہ جتھا رہ گیا ہے, اب یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی. اب ان کے آپس میں اتنی انتشار پھیل گیا ہے, آپس میں لیگ پولنگ, اب تو ان کی سوشل میڈیا بھی ایک دوسرے کے گلے پڑ گئی ہے. پہلے تو صرف ان کے ارکان ایک دوسرے کے گلے پڑے تھے, اب سوشل میڈیا میں بھی یہی حال ہے. تو اب رہ کیا گیا ہے, صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کو, اسپیکر صاحب کے ملاقات کو غلط رنگ کیوں دیا گیا؟ آپ دیکھیں نا, الیکشن کمیشن سے کئی آئینی اور انتظامی عہدیدار افسران جو سرکاری معاملات کے سلسلے میں ملتے رہتے ہیں, تو ملاقات میں کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں, ان کی جو ریفرنس ہے الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا, اس پہ 90 روز کے اندر اندر انہیں فیصلہ کرنا ہے چیف الیکشن کمیشن نے. اور یہ الیکشن کمیشن جب معاملہ اسپیکر اور الیکشن کمیشن کے مابین ہو تو اس میں ملاقات میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ ہم شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ شکوک و شبہات شاید صرف الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں ہے. یہ میرے خیال میں ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جناب ان کی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر ہو, ان کے مرضی کے جناب جو ہیں وہ سرکاری عہدیدار لگائے جائیں. کیا یہ جب ابھی بات ہمیں دوست ہمارے فرما رہے تھے کہ اس الیکشن کمیشن کا کردار کیا تھا, یہ ڈسکا میں کردار انہی الیکشن کمیشن کا تھا نا, جب یہ ڈبے اٹھا کر لے گئے تھے, جب بیلٹ بکس اٹھا کر غائب کر دیے گئے تھے. اس لیے یہ ہمارے یہاں ایک کلچر بن چکا ہے کہ جو میرے لیے ناجائز ہے وہ جائز ہے, دوسرے کے لیے ناجائز جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ اداروں کے اوپر عدم اعتماد کریں گے, ٹھیک ہے آپ اپنی بات ضرور کریں, آپ اپنے اختلاف بھی سامنے رکھیں. ابھی عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم عوام کے لیے بات کرتے ہیں. بھائی عوام کے لیے آپ گالی دیے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں, عوام کے لیے آپ بینچ توڑے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں, عوام کے لیے آپ کتابیں پھاڑے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, آپ مائک توڑے بغیر بھی. یہ مائک جو توڑے جائے ہیں, یہ اسمبلی کا جو نقصان ہوا ہے, یہ کس نے دینا ہے؟ اراکین اسمبلی نے دینا ہے, جو تنخواہیں لینے کے لیے ہر وقت اس بات میں لگے ہوتے ہیں کہ جی ہم اسمبلی میں نہیں بھی آئے تب بھی تنخواہیں دے دی جائیں. ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں. پی ٹی آئی احتجاج کر کے اسمبلی سے باہر چلے گئی تھی, استعفے دے گئی تھی, واپس آ کے تنخواہیں لے لی تھی. بھئی آپ اس ٹیکس پیئر منی کو اگر آپ توڑیں گے, اگر آپ اس کو نقصان پہنچائیں گے, یو ہیو ٹو پے. یعنی ان سے میں سمجھتا ہوں ان سے لینے چاہیے جو اسمبلی میں توڑے, وہ حکومتی بینچ سے ہو یا اپوزیشن بینچ سے ہو. بھئی آپ اگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں, غریب آدمی جیل میں جائے, ایم پی اے صاحب جو ہے آرام سے مزے سے بیٹھے رہے, کیوں؟ عارف صاحب جواب بھی دے دیجئے اس کا, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ بات چیت کا راستہ ہے اب, کیونکہ دیکھیں یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں, لیکن اختلافات اس نوعیت کی نہیں ہے جس پہ ہم نے ابھی ڈیبیٹ کی ہے. پہلے تو میں نصر اللہ صاحب کی ایک بات کا, جو دھرنے میں ہم اسمبلیوں سے بات رہے, میں خود اسمبلی میں تھا, کوئی ہم نے تنخواہیں نہیں لی جی.
جو تنخواہیں وہ بھیجتے رہے، ہم نے اسمبلی میں جا کے وہ فوراً واپس کر دی تھی. یہ آپ اس پنجاب اسمبلی کے ریکارڈ سے چیک کر لیں کہ وہ ہم نے چیک جتنی تنخواہیں اس ڈیوریشن میں آئی تھی وہ ہم نے نیشنل اسمبلی کی بات آپ کے سامنے رکھی. میں پنجاب اسمبلی میں تھا تو اس کی بات کروں، ہم نے آتے ہی سب سے پہلے تنخواہیں جو ہمارے اکاؤنٹوں میں آئی تھی وہ واپس کی تھی. یہ آپ چیک کر لیجئے گا. دوسری جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں بات چیت تو کسی صورت میں ختم ہو نہیں سکتی، چاہے بڑے سے بڑے اختلافات ہو، بڑے سے بڑی دشمنی ہو. آخری مرحلہ بڑی بڑی جنگوں کے بعد بھی بات چیت پہ ہی معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. تو جمہوریت میں تو بات چیت جو ختم کرتا ہے تو وہ تو ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے، جمہوری اپنے آپ کو نہیں کہلوا سکتا. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوری لوگ ہیں اس ملک میں. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی جو ہے حکمرانی ہو، جمہوریت پھلے پھولے اور عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچے. تو بات چیت کو تو کسی کو اختلاف رائے ہے نہیں، لیکن بات چیت زبان بندی کی بنیاد پہ نہیں ہوگی. اسی پوائنٹ پر جو ہے، اسی نوٹ پر جو ہے پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گی. بہت اچھی بات عارف صاحب آپ نے کی ہے کہ جمہوریت پھلے پھولے اور جو جمہور ہے فائدہ الٹیمیٹلی بینیفیشری وہی ہو. آپ تینوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے پاس.